देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। सियासी बका की जंग तेज हो चुकी है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए कोशां है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि महज वक्त गुजारा जाए, फिर चाहे वो तनकीद के दिश्तर ही बर्दाश्त करके क्यों ना गुजरें। मुस्लिम लीग नून को डर है कि फैसला साज हल्के कहीं उनसे रूठ ना जाएं। अगर रूठ गए हैं तो किसी और से सुलह ना कर लें, किसी और से सुलह कर रहे हैं तो वो तहरीक इंसाफ ना हो। सवाल यह है कि जिससे फैसला साज की सुलह हो वो पीपल्स पार्टी हुई तो क्या होगा, क्योंकि इशारे पिछले कुछ माह से ऐसे ही मिल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कि मिलकर हुकूमत चला रही हैं, उनमें इख्तिलाफात की खबरें भी किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। अब तो पीपल्स पार्टी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस को भी धांधली ज़्यादा मान रही है। गवर्नर पंजाब वही है जिन्होंने कहा था कि बिलावल को वजीर आजम बनाना हमारे एजेंडे में शामिल है। सवाल यह कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे कैसे? क्या पीपल्स पार्टी किसी खिड़की के खुलने के इंतजार में है? मुज़ाकरात का बाब तो बंद समझे, क्योंकि हालात ऐसे पैदा किए गए हैं कि डायलॉग की मेज तक आए ही ना कोई। अब घेरा तंग मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लाने के लिए राह हमवार करी है, जबकि अपोजिशन ने ईद के बाद मिलकर सड़कों पर आने की बात कर दी है। सवाल यह कि क्या तमाम अपोजिशन मिलकर मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के खिलाफ सड़कों पर आ पाएगी? सवाल यह भी है कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग से राहें जुदा करके किसी और पार्टी का साथ दे सकती है क्या? इसी सब पर जी बात करेंगे। मेरे साथ आज सबसे पहले मौजूद है पैनल में एडवोकेट अली बुखारी हैं, मैंने पीटीआई से, मोहम्मद मुइन वट्टू हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून से, और सेंटर साबित बलोच हैं पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया और वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं जाऊंगी सेंटर साबित बलोच साहब की तरफ। सेंटर साबित बलोच साहब, ये जो मुज़ाकरात नहीं हुए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, अब जो हल्के हैं वो ये बात करते हैं कि इसका टेक्निकली अगर देखा जाए तो फ़ायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी को हुआ है, यानी कि आपको हुआ है, क्योंकि आप कई महीनों से इस बात में लगे हैं और पहले भी लगे थे कि वजीर आजम तो बिलावल होंगे। क्या वाकई ऐसा है? मसला ये है कि मैं आपको अर्ज कर लूं कि देखो, ये जो डायलॉग आपने कहा कि ये जो है ना वो आगे चल नहीं सके, ये तो एक फितरी अमल है। उसकी वजह यह है कि कितने वो है कंट्राडिक्शंस हैं गवर्नमेंट के लोगों में और पीटीआई के लोगों में, और इनके माजी के बयानात देखें, इनके माजी के एक दूसरे के साथ रवैया देखें, तो उससे साफ जाहिर था कि ये जब दिलों में जब खदूरतें हों तो जाहिर है कि ऐसा ही होगा, उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वजीर आजम होने का ताल्लुक है, तो दुनिया की आप तारीख को देखें, दुनिया की सियासत को देखें, जब भी बहरान मुल्क पर आई है, इकनॉमिक बहरान आए हैं, पोलिटिकल बहरान आए हैं, और इसके अलावा मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है और मुल्क के अंदर जो एक बदगुमानी लोगों में पैदा हुई है, और बाहर के मुल्कों में हमारे मुतालिक जो राय रखते हैं लोग, इन सब चीजों को अगर आप देखें तो आपको एक मजबूत और एक पायदार और एक सेंसिबल लीडरशिप की जरूरत है। इस वक्त जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, यानी कि जो इस वक्त की लीडरशिप है वो पायदार, मजबूत और सेंसिबल नहीं है, इसका मतलब है? नहीं, मतलब ये कि देखें ना, अभी आप खुद कंपेयर कर लें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो इक्विपमेंटशिप है, उसकी जो विजन है, उसकी जो तालीम है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो एक इसका जो एक नाम है दुनिया में, तो उसको तो आप किसी यू कैन नॉट कंपेयर इट विद अदर। आप दूसरों के साथ उसको कंपेयर तो नहीं कर सकते। लेकिन बात ये कहने वो का तो कि खान जब साहब का मुल्क पर कहते बहरान, पीटीआई के खान साहब की नहीं कंपेयर हो सकती आप लोगों से किसी से भी? नहीं देखो, उनका जो बाहर का ऑरा है, 562 तमाम मुस्लिम अफराद में उनके इज्जत नाम, एहतराम के उनका, साथ, और अब उन्होंने जो इज्जत, चीजें देखी वो आपके पुरखों पे नहीं देखी, वो तो कहती है पीटीआई। आप लोग कभी देख भी नहीं सकते जो उन्होंने देखी खान साहब ने नहीं नहीं, अकेले। इस तरह नहीं है जी। बीबी, बात ये है कि देखो, अब ये है कि मैं तो कंपैरिजन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि आप इस कर चीज रहे को हैं। तो वो जो विजन है, वो जो एक पॉलिटिकल इक्विपमेंटशिप है, जो एक पॉलिटिकल नो हाउ है, वो तो आप यू कैन नॉट कंपेयर
یعنی خان صاحب یا ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے بلاول صاحب کے ساتھ انہوں نے جو اپنے 4-5 مہینے کی جو آپ نے دیکھا کہ فارن منسٹرشپ میں اس نے کتنا مطلب یہ کہ پاکستان کو ایک بہتر اس پہ آ کے کھڑا کر دیا. تو اس کی ضرورت ہے, لیڈرشپ کی ضرورت ہمیشہ ہوتی رہی ہے دنیا میں. آپ فرانس کو دیکھیں, ایون آپ انگلینڈ کو دیکھیں, آپ بہت سارے مثالیں ہیں کہ جہاں پر وہ لوگوں نے وقت آنے پر سینسیبل اور جو ہے ایسے لیڈرشپ کو سامنے لائے ہیں کہ جو ملک کو بحرانوں سے نکالے. اس وقت پاکستان کے لوگ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلاول بھٹو اپنی جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے ملک کو ایک بہتر راستے پہ گامزن کر سکتے ہیں. جس کے لیے جو ہے نا میرے پی ٹی آئی کے دوست یا مسلم لیگ کے دوستوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. میں ان کی خدا نخواستہ لیڈرشپ پر کوئی جو ہے نا کوئی وہ نہیں لگا رہا ہوں, کوئی بہتان یا کوئی ان کی ایبلٹی کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو فیکٹ ہے, جو ملک کی ضرورت ہے وہ تو دیکھنا چاہیے نا, وہ تو آپ کو سمجھنا چاہیے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بلاول صاحب کی سربراہی میں حکومت بنے, وہ وزیر اعظم بنے, وہ ضروری ہے, ملک کے لیے ضروری ہے. اس کا آنا وہ جو ہے نا ایک یہ ہیز ٹو کم, اس کو آنا پڑے گا, بلکہ اس کو لائیں, پاکستان کے عوام اس کو لائیں تاکہ وہ ملک کو بحران سے نکالے. اس کے بعد جب ایک پیٹرن پہ آپ آئیں گے تو پھر سے سیاست تو دنیا ہوتی رہے گی نا. اچھا, تو میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے کہ وہ یہ کہ وہ جو دیکھو نا ان کی تو پتہ چل گیا آپ کو نا کہ جی کسی پوائنٹ پر وہ آ کے ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوئی. یہیں سے تو آپ کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ جی ان کو اپنی انا اور اپنے مقصد, اپنا غرض, وہ ملک کی سالمیت اور ملک کی جو ہے نا خوشحالی اور ملک کی اچھائی کے لیے وہ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا نا جی, یہ تو واضح مثال ہے کہ اسی لیے تو ڈائلاگ نہیں چل سکے. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک لیڈرشپ کو لانی پڑے گی, ایک سینسیبل لیڈرشپ کو لانی پڑے گی, ایک شخص کو لانا پڑے گا کہ جو ملک کو ٹھیک کرے. اور دیٹ از اونلی بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو ایک نان کنٹروورسل شخص ہے, جو ارے کی عزت کرتا ہے, جانتا ہے, پڑھا لکھا ہے, بے انتہا بلکہ پڑھا لکھا ہے. اس کو وہ جانتا ہے کہ بھی کہ وہ اس کو دنیا کے ہر یعنی ملک کی لمیٹیشنز کا پتہ ہے, اور اس کو اسلام آباد کی لمیٹیشنز کا پتہ ہے. اس کو ہی انڈرسٹینڈز کہ بھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کس طرح پیٹرن پہ لے جانا چاہیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں کہ یعنی ایسی لیڈرشپ آتی رہی ہے. اور اس وقت پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ آپ بلاول صاحب کو لائیں, اس کو وزیر اعظم بنائیں, اور اس کو ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں, ملک کو ان حالات سے نکالیں کہ جو ہمارے ان جو دونوں لیڈران کی وجہ سے جو انفارچونیٹلی جو پیدا کی گئی ہے, دونوں لیڈران کی وجہ سے انفارچونیٹلی حالات خراب ہیں, آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے. ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گے. ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب, یہ تو رنگ کہیں اور جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ جو مذاکرات آپ کے اور نون لیگ کے درمیان نہیں ہوئے اس کا فائدہ ایک تھرڈ پارٹی کو جانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رضا, جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو بینیفیشری آلریڈی ہے ہی ہے. دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹ سارے ان کے پاس ہیں, پریزیڈنٹشپ ان کے پاس ہے, چیئرمین ان کے پاس ہے, ڈپٹی اسپیکر ان کے پاس ہے. انفیکٹ آپ کو میں یہ کہوں تو کہ یہ دونوں نون اور پیپلز پارٹی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو اس میں غلط بات تو نہیں ہے نا. اگر پرائم منسٹر شہباز شریف بیٹھا ہوا تو اس کو انہوں نے ووٹیں دی ہوئی ہیں, اگر آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تو ان کو نون والوں نے ووٹیں دی ہوئی ہیں نا. تو لے کر آئے ہوئے دونوں بینیفیشری ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور جو میں نے اتنی لمبی بات سنی سینیٹر صاحب بھائی ہیں میرے, ایشو یہ ہے کہ پہلے بلاول صاحب اور زرداری صاحب جو ڈفرینسز ہیں وہ تو سالو کر لینا, وہ بھی زیادہ زبان ہے, عام ہے, آج کل تو ہر بندے کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ان کے بھی والد صاحب اور ان کے بیٹے کے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں اور دونوں کے اندر ڈفرینسز ہیں. سو دا تھنگ از کہ ان کو لے کر آنا نا جن کو عوام ووٹ دے گی, ان کو پاکستان کی پیپل لوگ ووٹ دیں گے, کیونکہ گورنمنٹ تو وہ ہوتی ہے نا which is ruled and which is governed by the people, of the people and for the people, جو لوگوں کے مینڈیٹ سے بنی ہوتی ہے, جو لوگوں کے مینڈیٹ سے چوری کر کے نہیں بنائی جاتی. سو دا تھنگ از کہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, جو لوگوں کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, پہلے وہ تو پورا کریں نا. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ what is the spirit in it, what is the soul of the constitution. جو آپ پیپلز پارٹی ایک علمبردار ہے اور ایک دعوے دار ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو لے کر آئے, اور ہم نے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہر جگہ اس کو پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ پیپل
پیپلز پارٹی جس کے دعوے دار تھی اس کے اوریجنل اسپرٹ میں, اس کے اوریجنل سول میں خنجر تو جو ذوالفقار علی بھٹو کا کانسٹیٹیوشن جس کو یہ دعوے دار ہیں وہ تو بلاول بھٹو نے 26 امینڈمنٹ کے تحت کیا. کسی کی بیوی اٹھائی گئی, کسی کا بھائی اٹھائی گیا. اب بات یہ ہے کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ چلا جاتا ہوں جس کو یہ علم بردار ہیں 2006 کے اندر. کیا اس کی ساری شکیں پوری کی؟ میں نے تو پورا ریڈ کیا نا, کیا نیب کے بارے میں اس میں لکھا ہوا تھا, کیا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لکھا ہوا تھا. سو یہ تو ساری ایک علیحدہ ایک چھری پہ آ گئے نا. انہوں نے نہ بے نظیر بھٹو شہید کی لیگیسی فالو کی, نہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی فالو کی. اب بلاول صاحب آ گئے. بھائی بلاول صاحب فورن منسٹر رہ چکے ہیں, کوئی ایک کریڈیبل بات بتا دیں, کم سے کم وہی واقعہ کوٹ کر دیں جو وہ انڈیا گئے تھے, جو کشمیر کے اوپر بات ہوئی اور وہاں پر یہ جواب بھی نہیں دے سکے. دس از کریڈیبلٹی, دس از نالج, دس از ایجوکیشن, دس از ویژن, دس از نتھنگ. سو دا تھنگ از کہ ویژن ہو, ایجوکیشن ہو, کوالیفیکیشن ہو, آنیسٹی ہو, پیٹریٹزم ہو, ان سب چیزوں کے پیچھے ایک چیز کھڑی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں عوامی طاقت, جس کو عوام ووٹ دے کے آتی ہے, جو عوام کی ووٹ سے آئے ہوتے ہیں, جو مینوپولیشن کر کے نہیں آئے ہوتے. ہم الیکشن جیت کے باہر بیٹھے ہوئے اسلام آباد سے 50,000 ووٹوں سے, ہمارے مقابلے میں ٹریبونل چینج کیا گیا. ٹریبونل کے اوپر 2023 میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن میں امینڈمنٹس کی. جب 2024 میں ان کو ضرورت پڑی دوبارہ امینڈمنٹ کرنی پڑی ان کو جی. اچھا ریٹائر ججز کے بعد جائیں, آرڈیننس آیا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے, اس کو میں نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. دین واٹ ہیپنڈ, ایکٹ لے کے آئے کہ ان کو پتا چلا جی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ تو ہو نہیں سکتا آرڈیننس کے تحت, اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں, لکھا ہی نہیں ہے انہوں نے. دین اس کے بعد پھر ریٹائر ججز کے بعد, اور آج 180 ڈیز میں ڈیسیجن ہونا تھا, 1 سال ہونے کو ہے. یار کب تک یہ جھوٹی حکومت 17 بندوں سے جیت کے حکومت جو ہے وہ چلے گی؟ کیا وہ لوگوں کے بارے میں سوچے گی؟ کیا وہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں سوچے گی؟ کیا کل مریم نواز صاحبہ نے سیال کوٹ میں جلسہ کیا نارووال کے اندر, کیا وہ 3 گھنٹے میں جلسہ ختم ہوا؟ کیا جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حیدرآباد جلسہ کیا, وہ 3 دن میں 3 گھنٹے میں ختم ہوا؟ تو اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک لاز بنائے گئے, پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس کی گئی, پارٹی اسپیسیفک کانسٹیٹیوشن لایا گیا, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی گئی. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا جو ہے ڈیموکریسی کے دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کیسے چل رہا ہے؟ ایسے چیزیں نہیں چلتی. اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو میں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو پالیٹکس چلتی ہے نا وہ نہایت ادب کے ساتھ. گزارش ہے کہ وہ کہتے ہیں نا طوطے کے دیو کی جان طوطے میں, تو ان کے پاس تو سندھ ہے. یہ تو بار بار کہتے تھے جی دیسو دیسو سندھ نہ دیسو. دا تھنگ از کہ آپ 1 سال گزرنے کو ہے, آپ سی سی آئی کی میٹنگ پرائم منسٹر نے ابھی تک نہیں بنائی. آپ کو سندھ واٹر انڈس جو ٹریٹی ہماری ہے, یا جو ہمارا سندھ ریور جا رہا ہے, اس کے اوپر آپ کو اعتراض تھا پچھلے قدیم عرصہ دراز کے ساتھ, اور آپ نے آج تک اپوزیشن کی کالا باغ ڈیم کے اوپر 7 کینالز بن گئی. آپ نے سندھ کے لوگوں کے رائٹ کی بات کی کسی جگہ پہ؟ کوئی پلیٹ فارم بتایا؟ کیا آپ پرائم منسٹر کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب سی سی آئی کی میٹنگ کال کرو؟ نتھنگ از ان اٹ. سو ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, ان کا تو انٹرسٹ کسی پروونس کے ساتھ بھی نہیں ہے. دیٹ از دا ریزن کہ جو اپنے آپ کو 4 صوبوں کی پارٹی کہتی ہوتی تھی, آج صرف ایک صوبے میں سکویز ہو کے رہ گئی ہے, اور ان کے کسی جگہ پہ کینڈیڈیٹس بھی پورے نہیں, اور جو ووٹوں کا حال ہوا وہ تو دیکھ لیں. آن دا ادر سائڈ نون کی بات کروں, 17 سیٹوں سے جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک, مور دین 260 پلس, ایک 167 تو خالی ہماری الیکشن پٹیشنز ردا پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, 167 پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی کی بنا کے. اور جب ان سے بات کریں 2018 میں یہ ہوا تھا, 2018 میں ٹوٹل 14 پٹیشنز پینڈنگ تھی ان کی, کتنی 1414. سو دیر نو کمپیریزن. یہ کوئی کمپیریزن کی بات نہیں ہے, یہ من پسند یا اپنی پسند کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس کو پاکستان کی عوام پسند کرے, اور پاکستان کی عوام نے اس شخص کو ووٹ دیا جو آج تقریباً مور دین 570 دن سے زیادہ ہو گئے جو جیل کی سزا کاٹ رہا ہے, جس کی بیوی نان پولیٹیکل عورت تھی اور اسے 10.5 مہینے آئسولیشن کی وہاں پر قید کاٹی, جو آج بھی جیل کے اندر بیٹھی ہے, جس کی بہنیں تاریخیں بھگت رہی ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 17 پرچے اسلام آباد کے بھگت کے بیٹھے ہوئے ہیں. یار اس طرح سیاست ہوتی ہے, اس طرح جمہوریت کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں, اس طرح آپ اپنے مخالفوں کو کرتے ہیں. ایسا تو ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا, اور یہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ تاریخ میں لکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے کہ یہ جتنی کولیشن کی پارٹیز آئی ہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کریڈیبلٹی شو کی, انہوں نے کیا پولیٹیکل وزڈم پریویل کیا, انہوں نے کیسے مل کے کس طرح لوگوں کو سنپ کیا, کس طرح لوگوں کی عزتوں کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. ایسے نہیں چلتا نظام. الٹیمیٹلی خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, کہتے ہیں آواز خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو. سو ان کے دن بہت کم ہے, آپ دیکھ لیجیے گا. آج ہی تو کل انہوں نے بھاگ جانا ہے, انہوں نے یہاں پر رہنا نہیں ہے, نہ ہی ان کے بچوں کا یہاں پر سٹیک ہے, نہ ہی ان کا کوئی سٹیک ہے یہاں پر. پاکستان میں رضا آپ نے اور میں نہیں رہنا ہے, اور ہم لوگوں نے لوگوں کو فیس کرنا ہے, ہم لوگوں نے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے, کیونکہ وی آر دا ریئل ریپرزینٹیشن آف دی پیپل. اینڈ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد عمران خان صاحب آئیں گے. اور جو ان کی بات کی آپ نے, جو ہم نے تو 2 ایجنڈا پوائنٹس دیے تھے نا نیگوسیشن ٹیبل پہ, what were that 2 points basically? Number 1,
وہ پوائنٹ تھا کہ آپ 26 مئی اور 9 مئی ایک ایلیگیشن ہے نا, یہ ہر جگہ کہتے ہیں جی 9 مئی کو آپ نے یہ کیا, آپ نے ٹرائی کی, 26 مئی کو آپ نے بلوا کیا. ہم کہتے ہیں یار ایک فالس فلیگ آپریشن ہے, ایک تو آپ نے ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا 26 کو, تو اس کے لیے ایک کامن سینس کی بات ہے, ایک نیچرل جسٹس کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ, ہم نے کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں ججز کے اوپر, جو پاکستان کے سینئر ترین ججز ہیں ان پہ بنا دیں آپ. اچھا آپ کو ججز پہ اعتراض تو آپ بیٹھتے کہتے ہو کہ جی جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں, اس کا SOP سیٹ کرتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. کیا کیا پرائم منسٹر نے کہا, کیا پرائم منسٹر نے کہ میں پارلیمانی کمیٹی بناتا ہوں. اور یار وہ تو آلریڈی انڈر کوسچن ہے پارلیمانی کمیٹی, وہ تو خود ملزم ہے اس کے اندر. گورنمنٹ نے آرڈرز کیے ہوئے ہیں, آپ کے انٹیریئر منسٹر کے آرڈر رہے ہوئے ہیں, لوگوں کو نہ حق خون بہا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ خود ایلیگیشن ہے, آپ خود ہی بیٹھے کہ ہم فیصلے کریں گے. نہ یہ ریلیجسلی الاؤڈ ہے کیونکہ خلیفہ وقت بھی قاضی کے سامنے پیش ہوتا رہا, نہ یہ کانسٹیٹیوشنلی الاؤڈ ہے کیونکہ 175 کے اندر بڑا کلیئر کہا گیا, جس کو توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے 26 امینڈمنٹ کے اندر. اسی طرح نہ یہ مورلی اور سوشلی کسی جگہ پہ الاؤ ہے, دنیا کی کسی ملک میں الاؤ. سو لاسٹلی جو پیٹرن کی رپورٹ آئی وہ تو آپ نے دیکھ ہی لی, تو کھلی کتاب ہے, ہر بندے کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوا, کس طرح سنبنگ کی گئی, کس طرح جو ہے وہ ایک پارٹی کو, جو ہماری پارٹی PTI کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی, کس طرح جو ہے بلے کا نشان لیا گیا. رات کو 12 بجے تک ہم ڈاکومنٹ جمع کرا کے RO آفس میں بیٹھے رہے, آج تک RO آفس نے ہمیں شکل نہیں دکھائی اپنی. فارم 45 لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, الیکشن جیت کے رات کو 11 بجے جلسہ جلوس نکال کے, اور کس طرح ہمیں اٹھا کے باہر پھینکا گیا 9 تاریخ کو. یار خدا کا خوف کریں, اس طرح ملک چلتے ہیں, اس طرح اکانومی آگے بڑھتی ہے. جب آپ خود ٹرسٹیبل نہیں ہوتے ہیں تو کوئی آپ پہ جو ہے, آپ کے کہنے پہ کبھی بھی انویسٹمنٹس نہیں آتی. یہ جو ایک چیزیں چل رہی ہیں یہ آگے یوں نہیں بڑھ سکتی. الٹیمیٹلی آپ کو اتنا بڑا ملک ہے, 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے, آپ نے اس کو ایک سٹرگل کے بعد یہاں تک ہم پہنچے ہیں. ہمارا ملک بڑی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے, اس لیے تو نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کی مانتوں میں خیانت کر دیں. لوگ ووٹ کسی کو دیں, نکال کسی کو دیں, لوگ پرائم منسٹر کسی کو بنائیں, آپ بنا کسی اور کو دیں. یار اس کے اندر تو آپ لوگوں کو, پولیٹیشینز کو بھی حق ادا کرنا چاہیے تھا نا. کئی لوگ ایسے ہیں, میں نے خود سنا نون کے کئی بندوں کو کہ ہم نے ریفیوز کیا کہ ہم نے نہیں بننا, ہمارے ہیں, ہم فیس کریں گے. میں نے پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں کو دیکھا کہ نہیں جی ہم, کئی دفعہ ہمارے ٹاک شو پہ پروگرام ہوئے جی میں آپ لوگ بیٹھ کے انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ہم پولیٹیشینز ہیں, ہم الیکشن لا رہے ہیں اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یار یہ کیا طریقہ کار ہے, میں تو حیران ہو رہا اس چیز پہ. اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, انٹرنیشنلی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, نہ جیل مینولز فالو کیے گئے, نہ 1990 کے جو رولز سے نیلسن منڈیلا رولز جو یونائٹڈ نیشن کے ہیں وہ فالو کیے گئے, نہ ہیومن رائٹس کو فالو کیا گیا. اور ہم ایز اے پاکستانی, میں بات کر رہا ہوں, پاکستان جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, جو حکومت پاکستان ہے, جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, وہ 27 ایگریمنٹس کے سگنیٹری ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, جو یونائٹڈ نیشن کے ہوں, جو یورپین یونین کے ہوں, جو ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہم نے کیے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے سارے وائلیٹ کیے. اور اب جب کوشچن آتا ہے تو اس کوشچن کا کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ خون کیوں بہا ہمارا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لوگوں کی عزتوں سے کیوں کھیلا گیا, اس کی کوئی جواب نہیں ہے. لوگوں کے کاروبار کام کیوں تباہ کیا گیا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کیوں بلے کا نشان لیا گیا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کدھر ہے وہ جو بلے کا نشان لے کے بیٹھا ہوا تھا, آج دنیا میں باہر نہیں نکل سک رہا ہو. یہ حقیقت ہے. اور یہ کہتے ہیں نا آپ کا آگے مستقبل کے لیے یہ ایک چیز وہ ہے جو سب کو سمجھ جانی چاہیے کہ اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئسولیشن کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ جب زیادتی کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جب گندم بوئیں گے, تو کامن سینس کی بات ہے نا رضا, آپ گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے, آپ جوار بوئیں گے تو جوار کاٹیں گے. ٹھیک ہو ہاؤ گیا, از دس پاسبل ٹھیک ہے, کہ آپ کہیں گی کہ ہم یہ کرتے جا رہے ہیں, اس کا جی رزلٹ ہمیں اچھا ملے گا, تو نیچرل جسٹس کے خلاف ہے. صحیح ہو گیا. میں یاسین آزاد صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں, PMLN سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی یاسین صاحب, جو ہم دیکھ رہے تھے کہ مذاکرات کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا اور بہت ویوڈلی آگے بڑھ رہا تھا, لیکن مذاکرات نہیں ہوئے, اور جن دو فریقین میں مذاکرات نہیں ہوئے یعنی کہ آپ میں اور PTI میں, تو ٹیکنیکلی جو دیکھا جا رہا ہے ابھی, جیسے آپ نے سنی ہوگی مہمانوں کی گفتگو بھی, سینٹر صابر بلوچ صاحب بھی جو بات کریں, ٹیکنیکلی دیکھیں تو اب ہوائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اس کا جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فائدہ ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے اور کسی اور کو ہی ہو رہا ہے. کیونکہ اب جو وزیر اعظم بننے کی جو ہوائیں چل پڑی ہیں بلاول صاحب کی, اور جو پہلے بھی گورنر صاحب کہتے تھے کہ جی وہ تو ہمیں وزیر اعظم بلاول صاحب کو ہی بنانا ہے, ایجنڈے میں شامل ہے, تو کیپنگ دیٹ ان ویو, آپ کو نہیں لگتا آپ کی تھوڑی جو ہے لچک نہ دکھانے میں آپ کو ایک بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کہ جی پیپلز پارٹی آگے بازی لے جائے گی اب تو؟ جی دیکھیں, میرے نزدیک کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا ہمیں, اور جہاں تک گورنر پنجاب کے بیانوں کا تعلق ہے, میں ان کو کسی بھی صورت میں سنجیدگی سے نہیں لیتا. ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں اور اپنی پارٹی کے مفاد میں جو ہے نا بیان دیتے ہیں,
لیکن یہ بات ذہن کر لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI پاکستان پیپل پارٹی جن کو دونوں نے مل کے حکومت بنائی ہے، ان کی جو مین قیادت ہے جس میں زرداری صاحب کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں، بلاول بھٹو کے، شہباز شریف ہو گئے، میاں نواز شریف ہو گئے، وہ جس انداز سے انہوں نے حکومت بنائی ہے تو گیو اینڈ ٹیک کی شاید حکومت بنی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں، یوسر رضا اقلمی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، پنجاب کا گورنر آپ کا ہے، اور بلوچستان کی حکومت آپ کی ہے، KPK کا گورنر آپ کا ہے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پیپل پارٹی اور نون کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوگا یا حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، مجھ سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ سیاسی جماعتوں کی مجبوری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی پولیٹیکل سیونگ کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ جہاز ظاہر پیپل پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، مسلم لیگ نون ہے، ان کا پنجاب میں کیونکہ مریم نواز کا جس انداز میں وہ کام کر رہی ہے، بہت سارے دوسرے لوگوں کو شاید وہ اچھا نہیں لگا، لیکن میرا اپنا جو سمجھا ہے کہ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف کی موجودگی میں جو حکومتیں آگے بنی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چلیں گی اور کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ لوگ جو مرضی سوچیں، میں اپنا جو ایک سوچ کا معیار ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اب رہ گیا معاملہ جو صورتحال اس وقت کی ہے، آپ خود اندازہ کر لیں کہ بڑی مشکل سے پاکستان جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، موجودہ حکومت اس وقت جس انداز سے 22-23% انٹرسٹ ریٹ کو لے کے 12% پہ لے آئی ہے، تو جو چیزیں سٹیپ ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ تو کرے کہ کیا آپ کے دور میں 22% ریٹ نہیں تھا انٹرسٹ ریٹ اور آج وہ 12% پہ آ گیا۔ اور وقتاً فوقتاً IMF سے بھی اس حکومت کی کوشش یہ ہے کہ آئندہ کسی بھی صورت میں IMF کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ آئندہ معاشی صورتحال ہماری اتنی بہتر ہو جائے کہ شاید ہمیں IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو کوئی جو صورتحال ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے جس طرح حکومت جا رہی ہے، ابھی زرداری صاحب نے چائنا کا دورہ کیا، بعض دوسرے ممالک کا بھی دورہ کیا، اور ان کے ذریعے بھی کافی ایگریمنٹ ہوئے، اور دنیا جانتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے چائنا کے ساتھ آج کے تعلقات میں پرانے تعلقات ہیں۔ تو ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ملک بخار سے بچ گیا اور سسٹم بہتر طور پہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ جو آدمی حکومت میں آتا ہے وہ ڈفرینٹ وے میں بات کرتا ہے، اپوزیشن والے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت غلط ہو گیا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے بھی الیکشن دیکھے ہیں، کسی پارٹی نے دوسری پارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ الیکشن جیت کے آئی ہے، ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ 2018 کے الیکشن میں جو ہمارے دوست بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کو کون اقتدار میں لے کے آئے تھے، اور وہی جو ہے نا اس وقت کہ جو آرمی چیف اور ISR کے سردار کے گیت گاتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں، آج وہ یہ کہتے ہیں کہ غلط حکومت آ گئی۔ اس وقت آج کی حکومت کہتی تھی کہ PTI کی حکومت غلط آ گئی۔ یہ جھگڑا تو میں زندگی بھر دیکھتا ہوا آیا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ جو ہارنے والا کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرتا۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہ اتنا بڑا ملک ہے، 51 اسٹیٹ ہیں، وہاں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن ہونے کے بعد وہ لوگ ریزلٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ سسٹم کو چلنے دیں۔ اس ملک کے اندر جب کوئی فوجی طاقت کے بل بوتے پہ آتا ہے نا، تو 11 سال تک ہمارے تمام سیاسی جماعت کے لوگ جو ہے نا ٹھنڈے ہو کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس فوجی کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی کوئی آتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میں برابری کی بات کرتا ہوں، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، ابھی یہی ہو رہا ہے۔ اس ملک کو چلنے دیں، ریزلٹ کو ایکسیپٹ کریں، آئندہ 5 سال کے اندر الیکشن ہوں گے، پھر دوبارہ لڑ لینا۔ اور جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، اس کے متعلق میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ بانی PTI کی موجودگی میں کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کسی کی بات سننی نہیں، اور پارٹی کے اندر آج جو ان کی حالت ہے، ہر آدمی پارٹی لیڈر ہے اور ایک دوسرے پہ الزامات کی بھرمار ہے، اور ون مین شو تو ہے نہیں کسی کا، اور وہ ایک آدمی جیل میں جاتا ہے، بانی PTI سے مل کے نکلتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، دوسرا جاتا ہے وہ مل کے آتا ہے وہ کچھ کہتا ہے۔
تو پہلے ان کو کہیں کہ جو اپنے پارٹی کے اندر کے اختلافات ہیں ان کو دور کریں، اور مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا جو آپ کو غم کھا رہے ہیں وہ مت کھائیں، وہ حکومت چلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے چلے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سینٹر صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں۔ صابر بلوچ صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آف کورس کہ آپ کے بینیفیشری ہونے کی بات ہے، جیسے کہ ابھی پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، یہ سارے معاملات تو ہیں ہی۔ دوسری طرف جہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ بار بار جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم سب سے بڑی اس وقت سنگل لارج پارٹی ہیں، الیکشن جیت کر آئے ہیں، آپ نے چاہا بھی کہ ان کے ساتھ آپ بنا لیں اپنی حکومت، لیکن وہ بھی ورک آؤٹ نہیں کیا۔ اب اگر سیکنڈ فیس میں وزیر اعظم بننے کی بات جو بلاول صاحب کی چل رہی ہے، یا ہوتی ہے کوئی بھی تبدیلی، تو اس میں آپ کے ساتھ پھر کون بیٹھے گا؟ کیونکہ آپ کے پاس سنگل میجورٹی تو ہے نہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آگے کوئی جو ہے وہ لائحہ عمل بنایا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رضا، یہ چیز آپ ذرا یعنی اپنے ذہن میں رکھیں، اور میرے دوست جو تشریف رکھے ہوئے ہیں، اچھا وہ بھی اپنے ذہن میں ایک بات رکھ لیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیڈرشپ اور کوالٹی لیڈرشپ وہ ہمیشہ ملک کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ہے نا ایڈوکیٹ صاحب نے جس طرح فرمایا، لمبی چوڑی تقریر کی اس نے، اچھا، اور انہوں نے جو اپنے ایسی ایسی باتیں کہ جس طرح آزاد صاحب نے فرمایا کہ بنیادی بات یہ کہ بھئی آپ اپنے رینکس اینڈ فائل کو تو ٹھیک کریں، آپ اپنے آپ کو، جو آپ کی ہمارے ساتھ کوئی کنفرنٹریشن تو ہے ہی نہیں، نہ ہم آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی کوئی کنفرنٹریشن کر رہے ہیں، میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنے اندر جو آپ کی کنفرنٹریشن ہے، آپ کے اندر جو بدگمانیاں ہیں جن کو آپ کا لیڈر اس کو قابو نہیں کر سکے، آپ اپنے رینک سے فائل کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے پارٹی کو آپ متحد نہیں کر سکتے، آپ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو آپ پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ آپ کی لیڈرشپ ایک بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ ہے اور عوام آپ کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے عوام اتنے بھی نادان تو نہیں ہے نا کہ ایک شخص جو اس میں اتنی لیاقت نہ ہو، اتنی کیپیبلٹی نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے پارٹی کو، اپنے پارٹی کے لوگوں کو، جس طرح انہوں نے فرمایا آزاد صاحب نے کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی آ کے کچھ کہتا ہے، کوئی آ کے کچھ کہتا ہے، تو اگر یہ آ کے کچھ کہنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب خود کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، وہ باہر آ کے یہ باتیں کر لیتے ہیں۔ اچھا بات یہ کہ ابھی لیکن آپ یعنی کتنے لوگ آپ کے نکل چکے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک مضبوط جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایک مضبوط، دیکھو وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، ملک میں جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ملک میں جو جس قسم کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، ملک جب ایک سچویشن میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو وہاں پر لوگ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں کہ جو اکنامک حالات ہیں ملک کے، جو پولیٹیکل حالات ہیں، جو ہمارے فورن جو ہے نا وہ ہے جو سیٹ بیکس ہیں ہمارے، ان چیزوں کو یعنی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کے تمام اپنے یعنی جو ہسٹری میں جو ہمارے جو جیو پولیٹیکل ہمارے جو حالات ہیں، وہ آپ کو ایک شروع نیگوشیٹر کی ضرورت ہے، آپ کو جس میں اتنی سکل ہو کہ وہ کامیابی کے ساتھ پاکستان کو ان تمام معاملات سے نکال لے، اور وہ صرف اس وقت آپ کو بلاول صاحب میں نظر آ رہا ہے۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو، میں ملک کے مفاد کی بات کروں، خدا نہ خواستہ میں کسی کی پارٹی پہ، کسی لیڈرشپ پہ وہ نہیں کر رہا ہوں، کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی ایک شخص کی آپ کی اگر لائکنگ ہے تو اس کے لیے آپ ملک کو قربان تو نہیں کر سکتے۔ آپ ملک کو اور کتنا آپ ڈالیں گے بحرانوں میں، کتنے جھگڑے کریں گے، کتنے باتیں نہیں مانیں گے، کتنے یو ٹرنز نہیں آپ لیں گے، یہ سب کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کم از کم یو کانٹ ایکسپیکٹ آل دیز تھنگس فرام پیپلز پارٹی اینڈ پیپل پارٹی لیڈرشپ۔ آزاد صاحب نے جس طرح، شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے کم از کم اس چیز کو تو ریئلائز کر دیا کہ بھی پریزیڈنٹ ہزاری صاحب چائنا گئے تھے اور بڑا سکسیسفل ان کا ٹرپ تھا، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے نا جو بلوچستان کے معاملے میں جو ان کو ان کے ساتھ جو بات کی، وہ ایک خوشائند بات ہے۔ آگے چل کے اس نے بلوچستان میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کی ہے تاجکستان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پائپ لائن میں ہیں۔ تو
تو یہ چیزیں اگر پہلے جس طرح ایران کے ساتھ گیس کا جو معاہدہ ہوا تھا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا، اگر وہ میچیور ہو جاتا اور اگر وہ کام چل جاتا آگے تو آج ملک کی حالت مختلف ہو جاتی. لیکن وہ یہ سب لیڈرشپ پہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے تو ایڈوکیٹ صاحب سے میں اتنا عرض کروں گا کہ جناب آپ نے اپنا 4 سال جو گزارا وہ سوائے جھگڑوں کے اور لوگوں کو کرپٹ کرنے کے اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، یا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور آپ یہاں رہیں گے. ہم نے تو یہی سیاست کی، ہم یہی رہے، ہم یہی قتل ہوئے، ہم یہی جیلیں ہم نے کاٹی 22 سال 20 سال 18 سال. ہم تو یہی رہے، ہم تو کہیں نہیں گئے، ہم نے خدا نخواستہ ملک کو نہیں چھوڑا. ہم آپ کے ساتھ قتل ہوئے، ہمارا خون بہا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہی رہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ مجھے اپنا کوئی ایک ایگزامپل تو دے دیں سوائے اس بات کے کہ جناب کو لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کو جوانوں کو نوجوانوں کو آپ نے ایک ایسے راہ پہ ڈالا کہ اس کا تلافی کرنا ممکن ہے. اب خدا کے واسطے چھوڑو یار. Let this country to come. اوکے لیٹ دس کنٹری ٹو کم. میں ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب آپ سے کوئکلی پوچھوں گی، اگر پیپلز پارٹی دوبارہ ہاتھ ملانے کی بات کرتی ہے فارمیشن آف دی گورنمنٹ، سو وڈ یو لائک ٹو جسٹ آپ بھی چاہیں گے کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں یا نہ؟ دیکھیں جی، میری تو لاسٹ سیٹرڈے کو خاک صاحب سے ملاقات ہوئی جیل کے اندر. کوئی ایسا ارادہ نظر نہیں آیا، لیکن ہمارا حتمی فیصلہ ڈیسیژن جو ہے وہ تو آفٹر کور کمیٹی، کیونکہ میں کور کمیٹی ممبر بھی ہوں. کور کمیٹی اجلاس کے بعد خان صاحب نہیں کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل کمیٹی ہماری، لیگل کمیٹی اور کور کمیٹی، تینوں کمیٹیز کے بعد خان صاحب کرتے ہیں. لیکن میں اپنے بھائی سے یہ ضرور کہہ دوں گا کہ دیکھیں، ہم نے گالیاں نہیں دی، ہم نے تو آپ لوگوں سے سیکھی ہے. ہم تو اس ٹائم پڑھتے تھے جب بےنظیر بھٹو صاحبہ مرحوم شہید صاحبہ جو ہیں وہ فلور آف دا ہاؤس کہتی تھی چوروں نے چوری کی، تاج کمپنی چوری کی، مینڈیٹ چوری ہوا، اصغر خان پٹیشن 90 والی پڑی ہے. اور ہم نہیں تھے وہ جنہوں نے بی بی کی اور مسٹر بھٹو صاحبہ کی تصویریں شائع کی. یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ہم نے کبھی عدالتوں میں کسی کو پھیرا، یہی لوگ تھے جو بےنظیر بھٹو صاحبہ کو ہفتے میں 7 دن میں سے 6 دن بچوں کے ساتھ عدالتوں میں پھیرتے ہوتے تھے. انہوں نے چانگا مانگا کیا، انہوں نے جو ہے سوات والا اور 88 میں آپ کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد لے کر آئے. انہوں نے ہی کہا بڑا بھائی کہہ رہا ہے جی کہ فل ڈوز دو ان کو. انہوں نے زرداری صاحب کی زبان کاٹی. ہمیں تو وراثت میں کیسے ملے، ہم نے تو کیسز کوئی بھی نہیں کیے، انہوں نے سارے آپ پہ کیے ہوئے ہیں. اور آپ ہی کے زرداری صاحب کی یہ ایک بہت بڑی کہاوت ہے، آپ نے ہمیں بڑے آرام سے یو ٹرن کر دیا اور ہم نے سن بھی لیا کہ جب افتخار چودھری کی تحریک بحال ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی قرآن کا حلف یا آیت نہیں ہے، بات کرتا ہے بندہ بات پھر بھی جاتا ہے. اس سے جا کے دیکھ لیجیے گا ڈان میں، جنگ میں، جو ٹاپ اخبارات تھی 2006-7 کی طرح چیک کر لیجیے گا، اس کے اندر ہم نے نئی میٹنگز کی. محترمہ بےنظیر بھٹو شہید صاحبہ نے مشرف سے جا کے پاکستان سے باہر میٹنگ کی. بڑی تلخ حقیقتیں ہیں آپ کی بھی، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. ہم تو کھڑے ہوئے ہیں اور ہم تو اپنے سٹانس پہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہم جیل بھگت رہے ہیں. ہم بھاگے نہیں ہیں، ہمارے مشیروں نے مشورہ نہیں دیا کہ بھاگ جائیں. ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم فیس کر رہے ہیں چیزوں کو. کس لیے؟ فار دا سیک آف پاکستان. کس لیے؟ فار دا سیک آف نیکسٹ جنریشن. کس لیے؟ فار دا سیک آف بیٹرمنٹ آف پاکستان. آگے لے کے جانے کے لیے. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کی نیچے سے دیوار کا جو بنیاد ٹیڑھی اور اوپر سے دیوار سیدھی ہو جائے. جو صحیح طریقے سے آئے ہی نہیں، جو صحیح مینڈیٹ سے آئے ہی نہیں، جو عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہی نہیں ہیں، وہ عوام کے فیصلے کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے. اگر حق رکھتے ہوتے تو جھوٹے الگ جھوٹے قرآن اٹھا کے اندر نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. آج بیٹھتے فیس کرتے، ہمیں کہتے یہ پڑے ہوئے ہیں. میں رضا آپ کے پروگرام میں فارم 45 لے کر آؤں گا، NA-48 اسلام آباد کے. بلا لیں میرے مقابلے میں، اسے کہیں الگ دے کے بتا دے کہ یہ اس کے پاس ہیں یا نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں یار؟ ایسے چلتی ہیں چیزیں، ایسے جمہوریت چلتی ہے. ایسے بیک ڈور ڈپلومیسیز آپ کر کے چلا سکتے ہیں ملک کو؟ کبھی بھی نہیں چل سکتی. فرنٹ ڈور. ٹھیک، اوکے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب آپ کا، سینٹر صاحب صاحب آپ کا، یاسین اظہر صاحب آپ کا، تینوں معزز ممبروں کا شکریہ. ایسے کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان سے فکر اجازت. پاکستان زندہ باد.